बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब के लिए नेक तमन्नाओं के साथ जरगा लेकर सलीम साफ़ी हाज़िर खिदमत है। और नाज़रीन, आज के जरगे में हम मुल्की सियासत का भी तज़किरा करेंगे और बिलख़ुसूस खैबर पख्तूनख्वा के हालात का भी जायज़ा लेंगे, और अगर वक्त ने मोहलत दी तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बाहमी ताल्लुक़ात का भी हम तफसील के साथ तज़किरा करेंगे। और आज के जरगे में हमारे साथ हैं जनाब सेनेटर अहमद वली ख़ान साहब, जो कि सदर हैं अवामी नेशनल पार्टी के। बहुत शुक्रिया अहमद वली ख़ान साहब एक बार फिर हमें वक्त देने के लिए। एक्चुअली खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त क्या सूरत हाल है? बहुत शुक्रिया जी। पहले तो गुड टू सी यू आफ्टर अ वेरी लॉन्ग। थैंक यू। फिट एंड फाइन, ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। और जैसे आपने कहा एक दफ़ा फिर, तो ये जरगा प्लेटफॉर्म हमारे लिए एक तसलसल है। वालिद साहब का, और फिर उसके बाद मेरा और मेरी दादी का, और आपका तसलसल तो बहुत पुराना है, लेकिन जरगा का तसलसल मैं समझता हूँ कि ये भी मेरे लिए एक तारीख़ रखती है। और जब से मीडिया की आज़ादी हुई है, और ये कुछ प्रोग्राम, और हम फ़ख्र ये करते थे कि वली ख़ान बाबा से आखिरी उम्र में ज़्यादा मुलाकातों का एजाज़ मैंने हासिल किया। जी बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत कुर्बत रही है, कुर्बत रही है, बहुत मोहब्बत वली ख़ान की बाबा से और बीबी से और बीबी से सबसे जी। फिर तो मैं समझता हूँ ये हमारा वो तसलसल है, तो बहुत अच्छी बात है जी। पुख्तूनख्वा देखिए जी, साफ़ी साहब आपको भी पता है, मैं समझता हूँ पुख्तूनख्वा में जो हो रहा है ये हमारे सेंट्रलाइज्ड जो निज़ाम है उसके सोच की अक्कासी है। बदकिस्मती हमारी ये है जी कि इधर रजीम चेंज हो जाते हैं, और रजीम चेंज में फिर ये खुशकिस्मती और बदकिस्मती नवाज शरीफ और इमरान खान की है कि एक रजीम चेंज में एक जेल में है और दूसरा मज़े कर रहे हैं, और दूसरे रजीम चेंज में दूसरा जेल में और पहला मज़े कर रहा है। लेकिन बदकिस्मती से एज़ फार एज़ द पॉलिसी रिगार्डिंग पुख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, वो रजीम जो भी आ जाए पॉलिसी एक रहती है। इसी तरह आप देखें, हुकूमत उन लोगों को दी है कि वो हामी हैं उनके, और ये ऐसा नहीं कि चूँकि मैं मुखालिफ हूँ तो मैं ये बात करूँगा। मुखालिफ हम बहुत लोगों के सियासत के मैदान में बहुत पार्टियाँ हैं जो जिसके साथ हम मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन ये पार्टी वो है जिसको मैं समझता हूँ कि इसने पिछले 10-15 साल से अपने नज़रियाती तौर पे इन दहशतगर्दों को सपोर्ट किया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपकी ये बात कि हम लोगों को कवरेज मीडिया पे, आपको पता है कि कराची के, वो भी मजबूरी है, प्राइवेट चैनल्स की मजबूरियां हैं, बॉट्स हैं। कराची की न्यूज़ ज़्यादा चलती है, लाहौर की न्यूज़ ज़्यादा चलती है। हमारी बड़ी सी बड़ी न्यूज़ भी हो जाए वो नहीं चल पाती, क्योंकि व्यूअरशिप, असल टीवी को, चैनल को भी तो व्यूअरशिप पे चलना है। ये कोई सरकारी नहीं है, ये कोई NGOs नहीं है जो खुदा के लिए काम करें। तो व्यूअरशिप फिर जिधर से आती है बदकिस्मती से वो चलता है। और फिर आपको पता है कि कंट्रोल कितना है। मैं समझता हूँ कि मुशर्रफ साहब के दौर में हमने मीडिया की आज़ादी देखी, और फिर वही हमने जरदारी साहब और जब हमारी एलाइड हुकूमत थी हमने तब भी देखा 24-24 घंटे, 48-48 घंटे लाइव चले। लेकिन फिर दूसरी तरफ फिर मीडिया पे जो काबू लाया गया, और फिर पहले नवाज शरीफ साहब जब आए उन्होंने किया, फिर उसी मंसूबे को इमरान नियाज़ी साहब ने आगे बढ़ाया, और फिर उसी मंसूबे को शहबाज शरीफ साहब अभी इस हद तक ले आए हैं कि जो पीका का कानून है, मेरे ख्याल में ऐसा काला कानून कहीं भी जहाँ पे आज़ादी होनी चाहिए वहाँ पे नहीं हो सकता। तो पुख्तूनख्वा एक सीन से बाहर है, नज़रों से बाहर है। हुकूमत एक कॉम्प्रोमाइज़्ड हुकूमत है, और जो खुलेआम कहती है कि हमें आवाम का कोई मसला नहीं है, हम काम के लिए नहीं है, हम तरक्की के लिए नहीं है, हम प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं है, बल्कि हमें चुना इसलिए गया है कि हम खान को रिहा करें। तो आपको तो जिसने चुना है उन्होंने तो खान को अंदर रखा हुआ है, आपको तो कौम ने नहीं चुना। और जिन्होंने आपको चुना है उन्होंने तो खान को अंदर रखा हुआ है। तो उन्होंने आपको इसलिए चुना कि आप खान को रिहा करो? नहीं, उन्होंने आपको इसलिए चुना कि आप ये ड्रामे करो, और मंसूबा पॉलिसी वही चलती रहे। हुकूमत नाम की कोई चीज़ पुख्तूनख्वा में है नहीं, रिट फील्ड पे रिट नहीं है। एक्स फाटा तो छोड़ देना, अर्स्टवाइल फाटा में बाजौड़ क्या हालात है, खुलेआम दिन दहाड़े हमले हो रहे हैं, वीडियोस बन रही हैं खुलेआम, और हमें एक ही बात आती है कि अफ़गानिस्तान से हो रहे हैं। मोमन के हालात देखें,
آپ خرم کے حالات دیکھیں، اورگزئی کے حالات دیکھیں، وزیرستان کے حالات دیکھیں. میں سمجھتا ہوں کہ ارسٹ وائل فاٹا تو ہم نے شاید پھر منصوبیاتی طور پہ ان کے حوالے کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو کھو دیا ہے، تو آج جنوبی اضلاع میں، پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں حکومت کا ریٹ نہیں ہے. ٹینل کے اس طرف آپ جاتے ہیں، بنو کے حالات دیکھیں، روز روز کیسے حملے ہو رہے ہیں. کوہاٹ دیکھیں، اس طرف آتے جائیں لکی مروت دیکھیں، ڈی آئی خان دیکھیں. ڈی آئی خان میں باقاعدہ رات کو ہوتے ہیں، بلکہ حالات تو ایسے آ گئے ہیں کہ صافی صاحب ہم نے تو دیکھا کہ باقاعدہ حیات آباد میں ویڈیوز بن رہے ہیں اور دہشت گرد ناچ رہے ہیں اور گھوم رہے ہیں اور وہ سب کچھ ہو رہے ہیں. تو اب میرے خیال میں، اور پھر اینڈ آف دا تھنگ وسائل. اب میرے خیال میں حالات یہ آ گئے کہ پاکستان کو بھی یہ چیزیں وائنڈ اپ کر کے ہم دیکھیں ایک ملک کے ساتھ اچھا تعلق بنا کے ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم بہت فائنینشلی اچھا جائیں گے. تو اگر ہم ایک ملک کے ساتھ اچھے تعلق بنا کے اچھا جا سکتے ہیں، تو جو بقایا 3-4 ملک ہیں، اگر ان سب کے ساتھ اگر ہم اچھا تعلق بنا لیں تو ہم بہت زیادہ اچھے جا سکتے ہیں. لہٰذا اب وہ ختم ہو گیا ہے. وی مسٹ سٹ اکراس دا ٹیبل، افغانستان کے ساتھ بھی اور انڈیا کے ساتھ بھی. ہمارے یہ 2 نیبرز ہیں، اور یہ 2 نیبرز ہمارے ہیں، ہم چاہے خوش ہوں ناراض ہوں، یہ ہیں ہمارے ہمسایہ ہیں. لیکن افغانستان میں مثلاً پہلے پاکستان کی پراکسی سمجھا جاتا تھا افغان طالبان کو، لیکن ان سے تو آج کل پاکستان حالت جنگ میں ہے. چھوڑنا تو دور کی بات ہے، حالت جنگ میں ہے. دیکھیں پاکستان میں بھی تو یہ حالت جنگ میں تھے نا، لیکن پھر بھی تاریخ تو یہی ہے کہ they have created these monsters. whoever has created these monsters, we have played a role in it. یہ ایک تاریخ ہے، اس تاریخ سے ہم منہ نہیں چھپا سکتے، اور اس تاریخ سے ہم جتنا جھٹلائیں گے اتنا ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں. جو میں کہہ رہا تھا وقت آ گیا ہے میرے خیال میں اب ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن بہت لازم ہے. مسئلہ یہ ہے نا کہ اس پورے پالیسی میں جو عوام شہید ہوتا ہے، پولیس والا شہید ہوتا ہے، آرمی والا شہید ہوتا ہے، پاکستانی مسلمان شہید ہوتا ہے، کسی اور مذہب والا اس میں ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے برابر ہیں، پورے برابر ہیں. کیونکہ اگر آپ اس طرح دیکھیں جوان یا میں ہماری our sympathies are with them، تو میں سمجھتا ہوں کہ this is a writing on the wall. اب ہم اس سے منہ چھپائے تو ٹھیک ہے، ادروائز یہ وہ باتیں ہیں جو اسمبلیوں میں ہو چکی ہیں. لیٹس ہٹ اٹ. ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن بہت لازم ہے پاکستان میں، جس میں اب واضح ہو جائے کہ یہ جو ضیاء الحق صاحب کی پالیسی ہے یہ ٹھیک ہے کہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس پالیسی کو مزید برقرار رکھنا اس ملک کو فائدہ دے رہا ہے یا نقصان دے رہا ہے. اینڈ ونس اینڈ فار آل اس پہ فیصلہ کر لے، ہمیں بھی بتا دے کہ بھائی یہ چیز ہمیں ملک میں فائدہ دے رہا ہے. تو اگر یہ آپ کو فائدہ لگتا ہے کہ اس ملک میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید ہو رہے ہیں، تو ہم بات کرنے کو پھر بھی تیار ہے، لیکن ہمیں فائدہ دکھایا جائے تو چلے ہم مان لیں گے کہ جی آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، تو چلے یہ آپ کی اسٹریٹجک ایسٹس ہیں. تو لہٰذا میں سمجھ رہا ہوں کہ اب ہم نے دکھا بھی دیا، امریکہ اور ایران یہ اتنا گندا جنگ تھا کہ اس نے میرے خیال میں اگر اس میں سہولت کاری نہ ہوتی تو دس واز دا اینڈ آف دا ورلڈ. وٹ آئی تھنک ایک ایٹم بام چلتا تو ہر طرف سے پرندوں کی طرح ایٹم بامز نے اڑنا تھا. تو جب پاکستان نے اتنا بڑا کام اکراس دا ٹیبل بیٹھ کے کیا ہے، تو یہ کام بھی ہاں ہمیں اب وقت آ گیا ہے. جو میں سمجھ رہا ہوں امریکہ از نو مور دا سپر پاور آفٹر دا ایران وار. حالات جو بھی جاتے ہیں جائے، امریکہ کین ناٹ کلیم کہ ہم سپر پاور ہیں. وہ کلیم ان کا گیا، بدماشی ٹوٹ گئی. لہٰذا اب وقت ہے کہ ہمیں بھی ایوب خان کے وقت سے یہ جو پالیسی ہمارا ٹلٹ ہے یہ ہمیں بدلنا ہو. آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے ایران امریکہ جنگ میں اچھا کردار ادا کیا؟ جی بالکل، بہترین کردار کیا، اور بہترین کردار ادا کرنے کا موقع دیا گیا. تو اس طرح کا یہ کردار کون نہ ادا کرتا؟ اس طرح کا کردار مثلاً آپ کے باپ دادا کی بھی عزت کی جاتی تھی افغانستان میں اور کی جاتی ہے، تو آپ افغانستان کے ضمن میں اس طرح کا کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے؟ میں آن ریکارڈ آج ایک بات کرتا ہوں، آپ کو تو میری عادت کا پتہ، آپ کے سامنے بڑے ہوں، میں دل پہ کچھ نہیں رکھتا جو ہے. اچھا، ابھی کچھ عرصے کی بات ہے کہ مجھ ناچیز کو کچھ بھی نہیں ہو جی، جو بھی ہے اس ٹوپی کی وجہ سے اور وہ بزرگوں کی وجہ سے. تو مجھ ناچیز کو یہ پیغام دیا گیا کہ بھائی ہم چاہتے ہیں کہ ہم افغانستان کے ساتھ تعلقات
بہتر طرف لے جائے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم تجارت کریں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ بڑھیں, آگے بڑھیں. ایک حقیقت ہے, ہم یا مانیں یا نہ مانیں, تلخ صحیح لیکن ایک حقیقت ہے. تو اب میں نے پیغام بھیجا اور مجھے کوئی جواب نہیں آیا. تو آئی ڈونٹ نو کہ واٹ از دا انٹرسٹ. آئی اسٹل سے کہ افغانستان میں جو رجیم بیٹھا ہوا ہے, ان میں آدھے سے زیادہ کے اسٹیکس پاکستان میں انوالوڈ ہیں. ان کے رشتہ دار ادھر روزگار کر رہے ہیں, کسی کے تو بلکہ بالکل اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ایک حقیقت ہے. لہٰذا آپ نے جو کہا پاکستان اور افغانستان, اٹس اے گڈ ڈرامہ گوئنگ آن. بیسک ایک چیز ہے جو ایک مائنڈ سیٹ, پتہ نہیں یہ ویسٹ کیوں کر رہے اس قوم کے اوپر کہ اس نے اس کو تباہ کرنا ہے. ٹھیک ناظرین, ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے مہمان ہیں سینیٹر ایمل ولی خان صاحب. ایمل ولی خان صاحب, بریک سے پہلے جو بات ہو رہی تھی, تو انڈیا کے معاملے میں تو کم از کم ہم قصوروار نہیں ہے نا. انڈیا میں اب وہ لوگ بھی نہیں رہے جن کے آپ کے بڑوں کے ساتھ تعلقات تھے, جو کانگریس کے لوگ تھے. اب تو صافی صاحب, اب بات یہ ہے بی جے پی کے لوگ ہیں. تو نو پرابلم. آپ کو تو پتہ ہے کہ باچا خان ان کے لیے ایک بدقسمتی سے اپنے ملک نے وہ مقام نہیں دیا جو مقام اس ملک میں دیا جاتا ہے. تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تعلق والے نہیں ہیں, وہ بھی فخراً اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ میں نے باچا خان کے پیر چھوئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں صافی صاحب, غلطی ایک فریق کی نہیں ہوتی. اور میرے ان باتوں سے خدا نخواستہ یہ بالکل ہرگز یہ مطلب نہ لیا جائے کہ میں خدا نخواستہ پاکستان دشمن ہوں یا کسی پرائے ملک کا حامی ہوں. میں فخراً پاکستانی ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میرا ملک بڑھے, میرا ملک آباد ہو, تجارت ہو, روزگار ہو, صنعت کاری ہو. پاکستان والے دلی میں جا کے تجارت کریں, لاہور والے کابل میں جا کے تجارت کریں, اس طرح ہمارے کراچی والے مثال ایران میں جا کے تجارت کریں. یہ ہمیں بہت بڑا ایکسپوجر ہے, ہمیں سمندر ہے, ہمارے پاس ایسے راستے ہیں کہ ہم تقریباً پورے دنیا کا ایک روٹ وے بن سکتے ہیں. لیکن ہم نے کیا کیا, بڑے بڑے راستے جو تاریخی راستے وہ ہم نے بند کر دیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالا اس سے جب دو فریق بیٹھتے ہیں, ان میں پھر یہ نہیں ہوتا کہ غلطی اس کی ہے غلطی اس کی ہے. نہیں, پھر دونوں کو اس نیت کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے کہ نہیں بھائی آپ نہیں بولو, میں خود مانتا ہوں کہ میرے میں یہ غلطیاں ہیں اور میں اس کے بعد یہ کام نہیں کروں گا. ٹھیک, آپ نے کہا کہ میں بھی پاکستانی ہوں اور پاکستان کا درد رکھتا ہوں. تو اگر ایسا ہے تو پھر آپ کو کاریاں اسلام آباد موٹر وے سے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ پنجاب پاکستان ہے اور پاکستان پنجاب ہے, میرے خیال میں تو ٹھیک ہے. ادروائز کھاریا اور اس سے مجھے ایک موٹر وے بنا ہوا ہے بہترین, اس کو اب اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے اس کو یوں کر کے ہم نے بزرگوں سے سنا ہے, ہم تو تب چھوٹے تھے, لیکن یہی موٹر وے 100 کلومیٹر بڑھایا گیا تاکہ اپنے ووٹروں کو اور اس کو کراس کرو اور اس ضلع کو کراس کرو, اور اب اسی کو ایک اور موٹر وے دے رہے ہو. تو میں تو چاہوں گا کہ اس موٹر وے کی بجائے وزیرستان سے باجوڑ تک ایک روڈ بن جائے. کیا وہ پاکستان نہیں ہے؟ میں تو چاہوں گا کہ اس موٹر وے کے بجائے جو دیر کا رکا ہوا ہے, سوات پہ رکا ہوا ہے اور اس نے جانا ہے چترال کو ٹچ کرتے کرتے آگے بہت آگے جو ناردرن ایریاز پہ جانے, تو وہ بھی ہے, ویسٹرن روٹ بھی ہے. میں تو یہ چاہوں گا کہ ویسے ہی دیکھیں صافی صاحب, جس طرف آپ نے اشارہ کیا وہ ایک ٹویٹ تھا میرا جو میں نے اپنے چاچا کو, انہوں نے وہ اس کا کیا, تو میں نے ان کو کہا کہ بدقسمتی یہ ہے کہ ادھر سب قسمت آپ کے دیکھیں, پہلے NFC میں کیا چکریں چل جاتی ہیں, پھر فارمولہ بھی پاکستان واحد ملک ہے جو پاپولیشن پہ فارمولہ بنا ہوا ہے, فارمولے میں بھی سب چلا جاتا ہے. پھر مطلب کہ ہمارا جو میٹنگ ہوا اور ایسے لوگ بٹھائے ہوئے کہ بھائی لے لو اور ختم کرو, بات ٹھیک کرو, مطلب وہ بھی ہو جاتا ہے. اور پھر بھی جو وفاق سے چیزیں ملنی ہوتی ہے تو اس میں بھی بدقسمت بلوچستان اور پختونخوا, اور وہ ان کا دیکھیں ابھی بجٹ ہوا ہے نا, آپ وہ دیکھیں کہ وفاق کا ادھر کیا دلچسپی ہے
اور آپ یہ دیکھیں کہ وفاق کا پنجاب میں کیا دلچسپی ہے. تو میں محب وطن پاکستانی ہوں، لیکن وہ پاکستان جو پاکستان یہ مانے کہ یہ پاکستان مختلف قوموں کا مجموعہ ہے. اس پاکستان میں جتنا حق پنجابی کا ہے، اتنا حق سرائکی کا ہے، اتنا حق بلوچ کا ہے، جتنا حق پنڈی والے کا ہے اتنا حق وزیرستان والے کا ہے، جتنا حق اسلام آباد والے کا ہے اتنا حق باجوڑ والے کا ہے. اس طرح سندھ، میں اس پاکستان کو پسند بھی کرتا ہوں، چاہتا بھی ہوں اور جانتا بھی ہوں. ہاں جو ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو اگر وہ ہوتا تو شاید ہم سیاست نہ کرتے، ہم آرام سے بیٹھے ہوتے، کیونکہ ہمیں اور لالچیں نہیں ہیں. تو جب تک ہم نہیں بیٹھے تو سمجھے کہ یہ نظام. پنجاب نے ماضی میں بھی ایک مرتبہ اپنے حصے سے بلوچستان وغیرہ کو پیسے دیے تھے، اس مرتبہ پھر 700 ارب روپے پنجاب نے دیے ہیں. تو پنجاب یہ گلہ کرتا ہے کہ میری قربانیوں کا تذکرہ نہیں ہوتا. نہیں ہونے چاہیے، اچھی بات ہے. دیکھیں ہر کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی 100% برا ہوگا. اب یہ بحث ہم 700 ارب اور 600 ارب اور 300 ارب پہ نہیں کرتے. یہ بحث اگر ہم پھر بیٹھ جائیں اور مجھے آپ 8-10 دن دے دیں تو میں 47 سے لے کے ابھی تک میں پورا نظام نکال دوں کہ کیا کیا ہوا ہے اور کس طرح ہوا ہے. آج بھی میرے اور آپ کی سرزمین پہ بجلی بن رہی ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر پنجاب میں ہے. یہ کہیں نہیں ہوا. بجلی 6000 میگا واٹ ہم بنا رہے ہیں، نہ میٹر لگا ہوا ہے، نہ آپ کا میجرمنٹس ہے، نہ کچھ اور ہے. وہ سیدھا پنجاب جا رہا ہے اور جو واپس آپ کو مل رہا ہے اس کی بھی آپ حالت دیکھو. تو دس از ناٹ کہ 700 ارب دے دیے. تو اس کا نیٹ ہائیڈ اینڈ پراپرٹ AGN قاضی فارمولہ کے تحت خیبر پختونخوا کا حصہ ہے نا؟ حصہ ہے، جس طرح 18 امینڈمنٹ آئین کا حصہ ہے. لیکن الحمدللہ میں فخریہ نہیں کہہ سکتا ہوں اور میں شکریہ کرتا ہوں زرداری صاحب کی. برائیاں میں نے جس طرح کہا 100 برائیاں ہوں گی لیکن اچھائی ہر کسی میں ہوتی ہے. تو زرداری صاحب کا یہ کام ہے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ تب ان کی حکومت میں آخری دفعہ AGN قاضی فارمولہ پہ پیسے ریلیز ہوئے. اس کے بعد اس لیے تو ان کو لایا جاتا ہے. ادھر کے 2 سٹیک ہولڈرز ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا صرف میں سٹیک ہولڈر ہوں. ادھر کے بنیادی 2 سٹیک ہولڈرز ہیں، دونوں کو دور رکھا جاتا ہے. کیوں؟ دونوں سٹیکس کی بات کریں گے، دونوں کسی نہ کسی پوائنٹ پہ جا کے اپنے عوام کی بات کریں گے. یہ تو ایسے لوگوں نے لائے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو اس لیے نہیں لائے، ہمیں تو اس لیے لائے ہیں کہ عمران کو نکالیں. تو یہ کیا وجہ ہے؟ اگر وہ صوبے کے لوگوں کو ڈیلیور نہیں کرتے تو 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، تیسری مرتبہ ان کو الیکٹ کروایا. تو یہ ایسا زورور ہوں گے تو 4تھی مرتبہ بھی ہو جائیں گے. فیکٹس پہ بات ہو سکتی ہے. دس واز اے پروجیکٹ. اور اب تو یہ کھلے عام عمران واز اے پروجیکٹ. اب تو یہ باتیں چونکہ اب وہ مخالف ہو گئے تو اب وہ کر رہے ہیں. اس پروجیکٹ کو پہلے لانچ کیا پختونخوا میں، پھر پختونخوا میں 5 سال اس کو دیکھ کے پھر ادھر لے کر آئے. اور چونکہ ادھر لانا تھا تو پھر RTS تو ہم بھولے نہیں. ہم تو سیاسی لوگ ہیں، ہم 5 سال خدمت کرتے ہیں 1 دن کے لیے. اس 1 دن میں ہمارا جو حق کھا لیتے ہیں وہ کبھی زندگی بھر ہم بھول نہیں سکتے. تو RTS تو ہمیں یاد ہے. اور صافی صاحب اس دفعہ تو بولیاں لگی ہیں، بولیاں. مجھے تو یہ فکر ہے آنے والے ابھی سے باتیں ہو رہی ہیں، ابھی سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم سے یہ باتیں ہوئی ہیں کہ 30 امیدوار ڈھونڈو، آزاد امیدوار ہوں گے، وہ اتنی پیمنٹ کریں گے، وہ پیمنٹ اربوں میں پہنچ جائے گی، پھر کہیں پیش کیے جائیں گے. تو اللہ خیر کرے. مسئلہ یہ ہے کہ لیکن کیا آپ یہ نہیں مانتے کہ ووٹ کے لحاظ سے اس وقت خیبر پختونخوا میں عمران خان پاپولر؟ نہیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جتنا پنجاب میں پاپولر، ابھی الیکشن کرائیں، فری اینڈ فیئر کرائیں، پنجاب کو عمران خان کلین سویپ کرے گا اور پختونخوا عمران خان بری طرح ہارے گا. مارک مائی ورڈز. اس کی جہاں پہ اصل طاقت ہے وہاں پہ اس کو نہیں چھوڑ رہے ڈر کے مارے، اور یہاں پہ اس کو مصنوعی طاقت بنا کے دیا ہوا ہے. میں لکھ کے کہتا ہوں ادھر جتنے بھی ممبرز ہیں یہ اس کے نہیں ہیں. تو یہ سارے جو ادھر چنے ہوئے ہیں. صافی صاحب آپ بتائیں تاریخ میں یہ کب ہوا ہے کہ ایک پارٹی کا لیڈر جیل میں ہو اور اس پارٹی کی حکومت ہو؟ یہ آپ نے کبھی دیکھا؟ بڑی ہسٹری ہماری پڑھی ہے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ بھٹو صاحب جیل میں ہوں گے اور پیپل پارٹی کی حکومت ہوگی؟
نواز شریف صاحب جیل میں ہوں گے اور مسلم لیگ کی حکومت ہوگی. لیکن ان کی تو صوبے میں حکومت ہے اور قید کیا ہے ان کو وفاقی آپ حکومت ہے. مجھے صوبے کا نہیں ضلع کا بتا دیں. جب بھٹو پہ برا وقت رجیم لاتے تھے تو پیپلز پارٹی کو سندھ کی حکومت دیتے تھے. جب نواز شریف صاحب پہ برا وقت آتا تھا تو کاف لیگ پنجاب میں ہی بنتی تھی. تو میں مطلب میرا یہ ہے کہ ادھر جب تک اس جمہوریت کو آزاد نہیں کیا جاتا، میں یہ نہیں کہتا فوج ہماری ضرورت ہے، ہمیں ان کو اور طاقتور بنانا ہے، ہمیں ان کو اور مضبوط بنانا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب آزادی ہونی چاہیے. جمہوریت کو آزاد اس ملک میں ہونا چاہیے. بلدیاتی نظام، ایمپاورڈ بلدیاتی نظام ہونے چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں دو، نہیں، سینٹ کو با اختیار بناؤ لیکن فیصلوں میں. قومی اسمبلی کو با اختیار بناؤ فیصلوں میں. صوبائی اسمبلیوں کو با اختیار بناؤ فیصلوں میں. بلدیاتی نظام اس ملک کو بہترین یکساں نظام دو اور وہ نظام اس کو پھر مالی طور پہ مکمل مستحکم بنائے. اور یہ بھی نہیں، جیسے آپ کو پتہ ہے ہمارے صوبے میں بلدیاتی نظام تو اور ضلع کی حکومت نہیں تھی. ابھی میں نے سنا ہے کہ سی ایم پنجاب کو بھی وہ فارمولہ بڑا پسند آیا اور ابھی پنجاب میں بھی شاید وہ فارمولہ آ رہا ہے. تو اس طرح نہیں، مذاق نہیں، ایک بالکل ماڈل جس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں ہمیں نہیں دے. فارمولے بنا لیں ہر ضلع. میں سمجھتا ہوں جو میرے پاس ایک بہترین فارمولہ ہے، ریسورسز کی بات ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، ریسورسز کی تقسیم کا آپ این ایف سی پہ اعتراض کیا، تو این ایف سی کو کیا فارمولہ ہونا چاہیے ریسورسز کی تقسیم کا؟ ایک نیا فارمولہ بنائے، اختیار دے ضلعوں کو، اختیار دے ضلعوں کو. ہر ضلع اپنا ریسورسز بنائے. 25% آف دوز ریسورسز remains in the district. 25% of those resources goes to the province. 25% of those resources goes to the federal. And 25% of those resources goes to the defense. میں یہ سمجھتا ہوں کھلا بالکل آئے، معاہدہ کریں، ضلعوں کو با اختیار کریں اور 1/4 حصہ ضلعوں کو دیں. کروڑ روپے میں 25 لاکھ اس ضلع کا حق ہے، وہ اپنا ضلع ڈیولپمنٹ پہ لگائے. 25 لاکھ صوبے کو دے تو تمام ضلعوں کا اکٹھا ہوگا، کچھ اماؤنٹ اس سے بنے گا. اسی طرح اس کا 25% وفاق کو دے تو تمام ملک سے ضلع وائز آئیں گے تو پتہ بھی چل جائے گا کہ کس کا کیا ہے اور کیا نہیں ہے. اور وہ وفاق کو ایک اچھا جنگ ہوگا، اور جتنا وفاق کو جنگ ہوگا اتنا ہی ڈیفنس کو جنگ ہوگا. میں سمجھتا ہوں دبانے سے نہیں ہوگا، اس طرح نہیں ہوگا. ہم ٹھیک ہے یہ سب مانتے ہیں لیکن ہمارا دل تب دکھتا ہے کہ ہم ڈیفنس تو چلو ٹھیک ہے لیکن میری بجلی جا رہی ہے اور وہ مطلب پنجاب اس کے مزے لے رہے تو میں تو پوچھوں گا نا جی. میں چاہوں گا کہ سوابی کو اس کا فائدہ ملے. اب اگر سوابی پورے ملک کو 3000-4000 میگا واٹ بجلی دے رہے تو میں تو سمجھتا ہوں سوابی کو تو سوئٹزرلینڈ ہونا چاہیے صرف اس بجلی پہ. لہٰذا اس کا فارمولہ ہے اور وہ فارمولہ ایک بہت بہترین طریقے سے ہم اس طرح ڈال سکتے ہیں. ناظرین، ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے تو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. ناظرین، آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں سینیٹر احمد ولی خان صاحب. احمد ولی خان صاحب، ایک تو اپنی پارٹی کی بتائیں. کچھ لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ جی احمد خان نے آتے ہی پارٹی سے لوگوں کو نکالا تو بہت لیکن شامل کسی کو بھی نہیں کیا. آپ نے زاہد خان کو نکالا، سمر بلور کو نکالا، شامل کسی کو نہیں کرایا. اچھی بات کی آپ نے صافی صاحب. ایک تو چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا سیاست اس میں فیلڈ پہ 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک نظریاتی ہے، ایک مفاد پسند ہے. اب اس میں ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ 40 سال مفاد پسند رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے ان پہ بات نہیں کی
میں الحمدللہ تمام تر کو عزت دیتا ہوں، رسپیکٹ دیتا ہوں. میں ایک پختون گھرانے سے ہوں، اسی باپ دادا نے سارے. لیکن ہاں پارٹی میں دین یو ہیو ٹو گیو اسپیس. اب اگر آپ کی عوامی نیشنل پارٹی میں وجود صرف اس لیے کہ مجھے یہ عہدہ ملے گا تو میں رہوں گا، نہیں تو میں نہیں رہوں گا، تو اگر میں غلط ہوں تو ٹھیک ہے. یا اگر میرے ساتھ نظام سختی کر رہا ہے، میرے ممبرز کو سب کچھ میرے الیکشنز مینیپولیٹ کر رہا ہے، لیکن کوئی اس رینک میں ہے جو چاہتا ہے کہ نہیں میں ممبر بنوں، اور ان پہ پھر یہ سختی بھی ختم ہو گئی ہے کہ وہ نظریاتی طور پہ شوہر بھی وفات ہو گئے، تو اگر وہ پھر بھی ادروائز آئی وونٹ سی اینی ایکسکیوز، مجھے ایک ریزن دے دے کہ میں اس وجہ سے آئی لیفٹ عوامی نیشنل پارٹی اینڈ آئی ایم گوئنگ دیئر. تو میں سمجھتا ہوں صافی صاحب یہ تو میں نے ایک دو مثال دی ہیں. میں فخر کرتا ہوں، ایک تو لوگ ہیں بولتے رہے، میں فخر کرتا ہوں جی 12 سال سے سسٹم میرا اگینسٹ ہے، وفاق سسٹم اگینسٹ ہے، صوبے اگینسٹ ہے، دہشت سے لڑ رہے ہیں، وحشت سے لڑ رہے ہیں، اسمبلیوں سے باہر رکھا گیا ہے، لیکن پھر بھی الحمدللہ ہم نے ہر سال اپنا بنیادی ورکر بڑھایا ہے. زاہد خان کے جیسے 100 آ جائیں گے، 100 چلے جائیں گے. باقی جو بھی موصوف آتے جاتے ہیں، ولی خان بابا کہتے تھے ٹرین کو چلنا چاہیے، ٹرین چلے گا، اس سے کوئی اتریں گے کوئی چڑھیں گے. نہیں تو میرے صدارت میں یہ ہوا ہے کہ میں نے اپنا بیانیہ اتنا واضح رکھا ہے کہ ایک بائی الیکشن ہوا ہے، اور وہ ہم باجوڑ میں آپ کو پتہ ہے کہ کروڑوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ایک بنیادی ورکر، آپ اس کو میرے سے زیادہ قریب جانتے ہیں، آپ کے ساتھ وہ فاٹا یوتھ جرگہ میں تھا، تو وہ ایک بنیادی اسٹوڈنٹ پولیٹیشین. اور آپ یقین کریں گے، اور اس سے میں نے پوچھا کہ بھائی تیرے کتنے پیسے لگے ہیں، تو کہتے جی میرے تو 30 لاکھ روپے لگے. آج کل کے انتخابات میں 30 لاکھ اور مخالف نے 30 کروڑ لگائے تھے، ان کو آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں. تو ہاں میری صدارت میں الحمدللہ یہ ہوا ہے کہ باجوڑ میں فار دا فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری عوامی نیشنل پارٹی وہ سیٹ جیتی ہے. جمہوریت کا پیمانہ اگر الیکشنز ہیں یا لوگوں کا آنا جانا ہے، تو میں آپ کو اس طرح اگر ایک زاہد خان جاتا ہے تو اس دیر میں اتنے آئے ہوں گے کہ وہ اب نام ان کو آپ جانتے ہوں گے نہ ہم جانتے ہوں گے. اسی طرح پشاور میں بھی اتنے ہیں. لیکن یہ تو وہ ہے جو پھر شاید میں سمجھتا ہوں کہ مفاد پرستی میں کہوں گا کہ جو ایک عہدے کی لالچ کے لیے یا کچھ مطلب میں نہیں سمجھتا کہ ملا کیا ہے. مجھے بہت برا لگا وہ لوگ جو بڑے عزت دار جگہ میں کھڑے ہوتے تھے، وہ امیر مقام کے پیچھے ایک طرف اور دوسری طرف اس دن میں نے پریس ٹاک میں دیکھے. تو آپ بھی اس کو سمجھتے ہیں، میں بھی اس کو سمجھتا ہوں، پختون روایات کو بھی ہم سمجھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے ذاتی کسی فعل سے یا کسی حرکت سے کوئی نہیں کیا ہوگا. ہاں ایک بات ہے صافی صاحب، میں یہ کہتا ہوں کہ تنظیم جو ہوتے ہیں نا یہ انتظام ہے، تو اس میں پھر ڈسپلن پہ کمپرومائز نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ تنظیم نہیں رہا، یہ انتظام نہیں رہا، اس میں نظم و ضبط نہیں رہا، اس کو آپ تنظیم کہہ نہیں سکتے، اس کو آپ انتظام کہہ نہیں سکتے جس میں نظم و ضبط نہ ہو، جس میں آئین و قانون کا خیال نہ ہو. تو اس میں بہت سیدھا سادہ ہوں کہ نہیں، اس کا گنجائش کسی کے پاس نہیں ہے. پھر اگر اس طرح کا آتا ہے تو عوامی نیشنل پارٹی یا خدائی خدمتگار تحریک، اس میں میرا بھی نعم البدل پڑا ہے. پھر یہ کوئی نہ سمجھے کہ نہیں یہ میری وجہ سے. ٹھیک. اچھا، ایک جو ضم اضلاع ہے، جو قبائلی اضلاع ضم کیے گئے، تو آپ کی جماعت بھی اس کا نظریاتی طور پہ نظریاتی طور پر اس میں ایک رول بھی تھا اور کردار بھی تھا، لیکن کچھ لوگ اب کہتے ہیں کہ جی اس کا تو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا، اور آپ لوگوں نے الٹا قبائل کے ساتھ وجہ جی جو وعدے کیے وہ پورے نہیں کیے، جو کمٹمنٹس کیے وہ پوری نہیں کی. 25th امنڈمنٹ کدھر ہے؟ پیپر پہ نہیں ہے. اسکول نہیں بن رہے، کالجز نہیں بن رہے، روڈز نہیں بن رہے. آن ڈاکومنٹس ہم دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، ادھر جو بن رہے وہ بھی آپ کو بھی پتہ اور مجھے بھی پتہ ہے کون بنا رہا ہے اور کس طرح بن رہے ہیں. تو ہم ان کو روڈ نیٹ ورکس بنا کے نہیں دے رہے، ہم ان کو اسکول کالجز بنا کے نہیں دے رہے، ہم ان کو جو ان کے گھر تباہ ہوئے ہیں وہ آباد کر کے نہیں دے رہے. آج بھی کیمپس میں لوگ زندگی گزار رہے ہیں. ہم نے ان کو دہشت گردی سے آزاد نہیں کیا، ہم پولیس نظام سے ہی نہیں لے کر گئے، ہم جوڈیشری نظام سے ہی نہیں لے کر گئے. تو ہم کیا سمجھتے ہیں جو ہم نے کرنا تھا وہ کیا ہی نہیں، تو ظاہر سی بات ہے فلاپ ہوگا. کیونکہ ہمارا تو جو یہ ایک ویژن تھا وہ یہ تھا کہ وزیرستان
آئینی طور پہ وہی آئین ہونا چاہیے وزیرستان میں، وہی قانون اور وہی سسٹم ہونا چاہیے جو ملک کے باقی حصے میں ہو. یہ نہیں کہ باجوڑ میں الگ قانون چل رہا ہے اور لاہور میں الگ قانون چل رہا ہے، نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو ہم تو ابھی بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو کمٹمنٹس کیے ہیں، جو وعدے پاکستان کی، یہ بھی ایک تاریخی طور پہ بات رہی ہے کہ ہمیشہ کمٹمنٹ سے پیچھے ہٹے ہیں. ابھی آپ دیکھیں ٹیکس کا کیا کر رہے ہیں، آپ نے خود کمٹمنٹ کی ہے، والی سواد سے کی ہے، 100 سال کی کمٹمنٹ کی ہے، اس کو کیوں نہیں پوری کر رہے؟ اسی طرح جو ارسٹوائل فاٹا کے ساتھ جو ٹیکس کے کمٹمنٹ کی ہے، اس کو کیوں نہیں پوری کرے؟ اور کی بھی انہوں نے، نواز شریف صاحب تھے نا. ہاں، سرتاج صاحب کی کمیٹی تھی اور نواز شریف صاحب پرنٹڈ بک ہے جس میں 3% آف دا ڈیویزیبل تو نواز شریف صاحب کی حکومت تھی. لیکن چلو عمران آیا، اس نے بھی لتا، وہ تو پیسے بھی نہیں ملتے تھے. اور پھر آپ دیکھیں جو 100 ارب روپے سالانہ، وہ پھر ملتے بھی کس کو ہے، یہ بھی تو دیکھیں نا. جب آپ کا بنیادی طور پہ جب آپ یہ الیکشنز مینیپولیٹڈ ہوتے ہیں تو پھر تو وہ وزیر جیسے لوگ آ جاتے ہیں، وہ اقبال وغیرہ، تو آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، یہ کیا کریں گے. اچھا، اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، پاکستان نے انڈیا سے جنگ جیت لی، اس کے وقار میں اضافہ ہوا، پاکستان نے میڈیشن کی تو وقار میں اور اضافہ ہو گیا، لیکن اکنامکلی ملک نہیں چل رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ری الیکشن ہونا چاہیے یا کہ نہیں، بی اے سسٹم کو چلتا دیکھیں یہ جو کر رہے ہیں اس سے تو کچھ نہیں ہوگا. یہ جو ابھی جو ہو رہا ہے، یہ جو نظام ہے، یہ جو ہر سال بجٹ آتا ہے، یہ اس میں تو آئی ایم سوری ٹو سے مجھے کوئی دور تک کوئی معاشی آزادی یا سوکالی مجھے نہیں دکھتی. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان معاشی طور پہ ہم غلام ہیں. ہمارا اسٹیٹ بینک ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ فائنانس منسٹر ریاست کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. حکومت تو چھوڑ دے، وہ ریاست کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے، کدھر سے ہوتا ہے، کدھر سے نہیں ہوتا. بجٹ ہمارا ریڈی میڈ بجٹ آتا ہے، اس میں ایک ہی فارمولا ہے کہ عوام کو نہ چھوڑو، سیلریڈ پیپل پہ ٹیکس ڈالو، جو چھوٹے کاروباری ہیں ان پہ ٹیکس ڈالو، ان کو نہ چھوڑو، جتنا نہ چھوڑ سکتے ہو، پسینہ خون سب نکالو لاؤ، تاکہ ہم کیا کریں. اب دوسری طرف عکاسی دیکھیں، ہمارے ضلعوں میں دیکھیں جی، ڈی سی کا گھر، کمشنر کا گھر، یہ وہ انگریز کا نظام جو ایک پرائے قوم کے لیے تھا. آج وہی ڈی سی دیکھیں جس کو چاہیے کہ اس قوم کا ملازم ہے، وہ قوم کا نہیں ہے، وہ سسٹم کا ہے. تو جب قوم اپنے حق کے لیے، سسٹم کے لیے نکلتے، سب سے پہلے مار اس کو ڈی سی دیتے ہیں، کمشنر دیتے ہیں. پھر ہمارے ادھر یہ وزارتوں کی حالت دیکھیں، پھر ہمارے ادھر یہ شوشہ دیکھیں، یہ چرچے دیکھیں، یہ پروٹوکولز دیکھیں. میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ عوام دیکھ رہے کہ چلے ٹھیک ہے، ایک طرف تو ہم قرضے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، قرضوں کا پیسے سود دے رہے ہیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی قوم کہتے ہیں کہ چلو گیا. لیکن جو پھر باقی مند ہے، اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اس کو کچھ اشرافیہ کار ہیں، کچھ یہ نظام جو اس دن بھی میں نے کہا کہ ایک ڈپارٹمنٹ کے 3 وزیر ہیں اور ایک کے پاس اختیار نہیں ہے، وفاقی وزیر، اور 3 وزیر ہیں، تینوں کو آپ جانتے ہیں اچھی طرح، اور اختیار ایک کے پاس بھی نہیں. تو ان کو میں نے کہا ختم کرو، 5 وزارتیں رکھو. آپ خود کے تو پیسے نہیں ہیں، جب پیسے نہیں ہیں تو ختم کرو، ٹینشن چھوڑو، جاؤ صوبے جانے، کام جانے. اس کے لیے فارمولے بناؤ، قرضوں کو کوئی حساب ڈالو، سب پہ کوئی شفٹ ڈالو. لیکن یہ جو چیز ہے جو ہمیں کھائی جا رہی ہے، اس کو ہمیں وائنڈ اپ کرنا ہوگا. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ یار ایجوکیشن میں پیسے زیادہ ہے لہٰذا لے آؤ واپس، پاپولیشن میں پیسے زیادہ آ رہے ہیں لہٰذا لے آؤ واپس، پی سی بی میں پیسہ زیادہ ہے لہٰذا انٹیریئر میں کر دو. تو وہ تو ہم مطلب کہ کچھ نہیں کر رہے. اور خیبر پختونخوا کی حکومت کیسی جا رہی ہے؟ الحمدللہ جو ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بنڈر کلاس اور نئے لوگوں کو تو انہوں نے اسمبلی تک پہنچایا اور وزیر اعلیٰ بنا دیا. کسائی ارب پتی بن گئے، کباب والے ارب پتی بن گئے. یہ وزیر اعلیٰ کو بھی آپ بھی شاید جانتے تھے، میں بھی شاید ابھی تو جو جانتا نہیں تھا، لیکن پختونخوا تاریخ لوگ بتا دیتے ہیں. تو پی ٹی آئی نے ایک کام کیا کہ مڈل مین کو نہیں، میڈیوکر کو نہیں، غریب کو نہیں، بلکہ اپنے لوگوں کو. سوات میں ایک کسائی محل خرید رہا ہے، وہ والی سوات کا،
باپ کے باجوڑ میں پی ٹی آئی میں انشاءاللہ کوئی غریب امیدوار نہیں ہوگا. یہ وزیر صاحب سمیت یہ سب ہمارے سامنے ہیں. تو نظام تو تب مزہ دیتا ہے جب آپ خود نہ بدلو، قوم کی حالت بدلو. جب قوم کی حالت بری بھی بری ہوتی جا رہی ہے اور لوگوں کی حالت بدل رہی ہے تو بس یہ بہترین نظام ہے. سینیٹر احمد علی خان صاحب، ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے بہت شکریہ. ناظرین، طبقوں کے ساتھ کے پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے. آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.